Bismillahirrahmanirrahim. I am Rana Arslan Ashraf from Lavie Institute, Burewala campus. अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का और सबका जो है वो हामी और नासर हो और हमें महफूज रखे अपने फ़ज़ो-मान में। तो चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा नज़रिए के माखिज़। इससे पहले आपको पढ़ाया हमने पेपर पैटर्न के हवाले से, फिर हम आए नज़रिए के ऊपर और उसके बाद हम नज़रिए के माखिज़ के नज़रिया कैसे जो है वो जन्म लेता है, कौन कौन से ऐसे अलामात हैं या चीज़ें हैं माशरे में जिनके करने से या हो जाने से जो नज़रिया जन्म ले पाता है या ले लेता है जन्म। उसके बाद नज़रिए की अहमियत, ये एक मुख्तसर सा और आसान सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसकी अहमियत है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और बड़ा आसान भी है और मुख्तसर सा हिस्सा है इस एक चैप्टर का कि नज़रिए की अहमियत कि कितना की इम्पोर्टेंट है एक नज़रिया हमारी ज़िंदगी में। इंसान एक मकसद के तहत, सबसे पहला हम शुरू करते हैं, इसकी हेडिंग कोई नहीं है बेटा सबसे पहली बात, क्योंकि ये हेडिंग के बगैर वाला टॉपिक है। इसमें हम हेडिंग खुद से नहीं बनाएंगे, इसमें हम नुकात देंगे, नुक्ते देंगे, हम 1 2 3 या हम स्टार बनाकर, जिस तरह हम नुकात जब लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नुकात हमें टीचर बताता है तो हम स्टार बनाकर उसको अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम नुकात बनाएंगे, ना कि हम हेडिंग देंगे। हेडिंग जब बनाते हैं फिर नुकात ये हम स्टार या 1 2 3 वो नहीं फिर लिखते, जबकि यहाँ पे हम नुक्ते देंगे, या हम यहाँ पे स्टार बना सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे इस तरह जितने यानी कि नुकात हैं बनते हैं उतने हम इसको जो है वो देंगे। सबसे पहले इंसान एक मकसद के तहत इस दुनिया में आया है। बेमकसद ज़िंदगी कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होती। कौमों के वजूद का पता उनके नज़रियात से चलता है। इंसान, बड़ी तवज्जो तलब बात है बेटा, इंसान एक मकसद के तहत दुनिया में आया है। बेमकसद ज़िंदगी कामयाबी से हमकिनार नहीं होती कि इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, उसका कोई मकसद है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इस दुनिया में आया है और उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अगर कोई अपने जीने का मकसद खो देता है तो ज़िंदगी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो पाती। वो सारी ज़िंदगी भटकता रहता है, वो अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाता, वो सारी ज़िंदगी रास्तों में भटकता रहता है। तो कौमों के वजूद का पता भी उनके नज़रियात से चलता है। पाकिस्तान का पता चलता है कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की कौम का पता चलेगा उसके नज़रिए से। इसका नज़रिया क्या है जी? नज़रिया इस्लाम। या कोई और हमारे हमसाए भारत, उनके नज़रिए के ऊपर जाएंगे, कहेंगे भारत यार ये कौन से नज़रिए वाले, किसको मानते हैं, क्या इनका अकीदा वगैरह, तो कहेंगे हिंदू है, ये हिंदुइज़्म है। भारत वालों को कहेंगे हिंदू है, हिंदुइज़्म है। तो कौमों के वजूद का पता, यानी कि एक कौम को आइडेंटिटी, पहचान, शनाख्त देता है ये एक नज़रिया। इतना अहमियत रखता है नज़रिया हमारी ज़िंदगी में कि एक तो हमें हमारी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती, हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जिस बच्चे का कोई अपना यानी कि उसने अपने गोल्स सेट नहीं किए तलीमी लिहाज से कि उसने आगे जाके क्या करना है, तो उसकी ज़िंदगी आगे जाकर फिर जो है वो तकसीम हो जाती है, धड़ों में बट जाती है। उसको पता नहीं चलता कि अब मैं किधर जाऊँ। उसके सामने फील्ड्स होती हैं लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होता कि मैंने करना क्या है। जिसने पहले से सोचा होता है कि मैंने इतने नंबर लेने हैं, वो उसके लिए कोशिश करता है उस तरह से। जिसने ये सोचा नहीं होता, या जिसने ये नहीं सोचा होता कि मैंने MBBS में जाना है, मैंने इंजीनियरिंग में जाना है, या मैंने बिजनेस की फील्ड में जाना है, या मैंने आर्ट्स की फील्ड में जाना है, तो उसने कुछ सोचा नहीं है, तो फिर बाई चांस उसके हाथ जो लग गई, वो उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो बाई चांस उसके हाथ लगी है और उसमें दाखिल हो गया, और यहाँ उसके वालिदैन ने उसको कहा है कि आप ये कर ले। तो इसी तरह एक इंसान की ज़िंदगी में जब नज़रिया नहीं है तो कामयाबी से हमकिनार नहीं होगी। नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं। दूसरा पॉइंट, कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं। एक कौम के अंदर मकसद हासिल करना कहाँ से आता है, कैसे आता है? एक नज़रिए की वजह से। जब एक कौम के पास नज़रिया आ जाता है तो उसके पास कुछ मकासद आ जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं जिनको वो हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। जबकि आपके पास नज़रिया नहीं है तो आपका मकसद ही कोई नहीं है।
آپ مقصد کب آپ کے پاس آتے ہیں اور کب کیسے یا کب آپ ان کو حاصل کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس نظریہ ہوتا ہے، اور نظریات ہی قوموں میں کامیابی، نظریات ہی قوموں کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کراتے ہیں۔ جس قوم کا نظریہ نہیں ہے وہ قوم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جن جن قوموں نے اپنے نظریے کو چھوڑا ہے وہ قومیں تباہی کی طرف گئی ہیں، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ یا موجودہ دور میں اگر کوئی قوم کہے کہ جی ہمارا کوئی نظریہ نہیں، تو ایسی بات نہیں، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی نظریے کے ماخذ میں بھی ہم نے پڑھا۔ سب سے پہلا پوائنٹ مشترکہ مذہب کا، وہاں پہ یہی بات تھی کہ نظریہ عیسائیت والے، یورپ والے نظریہ عیسائیت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اس مسلمان نظریہ اسلام کے تحت، جاپان نظریہ بدھ مت کے تحت، اور بھارت نظریہ ہندوازم کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر قوم کا اپنا اپنا ایک نظریہ، اور اس نظریے کے مطابق پھر اس کے علیحدہ علیحدہ مقاصد بنتے ہیں۔ نظریہ کسی اگلا پوائنٹ ہے نظریے کی اہمیت میں تیسرا پوائنٹ، نظریہ کسی معاشی، معاشرتی یا تہذیبی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نظریہ کسی معاشی، معاشرتی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی تحریک ملک میں چلائی جاتی ہے، وہ فرض کر لیں معاشی تحریک ہے، اپنے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ تحریک چلا رہے ہیں، آپ نے ایک جماعت بنائی ہے یا آپ نے ایک گروپ بنایا ہے، ایک اتحاد بنایا ہے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، تو آپ سب سے پہلے اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ایک سوچ پیدا کرتے ہیں، ایک نظریہ پیدا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تحریک چلا دی ہے اور آپ کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے اور بنا دیکھے ہی آپ یا بنا کہتے ہیں کہ منہ اٹھائے جو ہے وہ سڑک پر آ گئے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ سڑک پر آتے ہیں یا ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے کوئی سوچ ہوتی ہے۔ جب تک سوچ نہیں ہے تو تحریک مردہ ہے۔ تحریک کو جان کب ملتی ہے؟ جب اس میں ایک نظریہ آ جاتا ہے تو تحریک زندہ ہو جاتی ہے، تحریک جنم لیتی ہے۔ اسی طرح ثقافتی تحریک میں بھی جو ہے آپ کلچر کو اپنے کو بچانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کلچر کوئی آپ کے اوپر غالب ہو رہا ہے، آپ کے کلچر کے اوپر آپ کا کلچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن آپ کا کلچر پیچھے جا رہا ہے، لوگ دوسرے کلچر سے جو ہے وہ متاثر ہو کے اس کو اپنا رہے ہیں، اور آپ نظریہ اسلام والے ہیں اور نظریہ اسلام کے ماننے والوں کا جو کلچر ہے وہ اسلام کا آئینہ دار ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی اور مذہب کا کلچر پھر جب ہمارے اوپر غالب ہونے کی کوشش کرے گا یا ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، دوبارہ سے لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں اپنے کلچر سے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ اس کے اوپر چلیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ تو کوئی ثقافتی تحریک بھی ہے تو اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، نظریہ جو ہے وہ ہماری ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرے گا۔ اب کوئی معاشرتی تحریک بھی ہے یا کوئی مذہبی لحاظ سے بھی تحریک ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی نظریہ ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں، نظریہ انسانی زندگی کا محور ہے اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ نظریہ دو باتیں ہیں، انسانی زندگی کا محور، پہلی بات تو یہ کہ انسانی زندگی کا محور ہے، یعنی کہ ایک ہم دائرہ لگاتے ہیں اور دائرے کے اندر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، میتھ میں ایک سرکل بناتے ہیں اور اس کے اندر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح نظریہ کہتا ہے انسانی زندگی کا محور، وہ نقطہ جو ہے وہ انسانی زندگی ہے فرض کریں یہاں پر، اور وہ جو دائرہ ہے وہ نظریہ ہے۔ اب وہ نقطہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، تو یہاں پہ زندگی اس نظریے سے باہر نہیں جا سکتی، یعنی کہ ہماری جو زندگی ہے، ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ہم نظریے سے ہٹ کے نہیں کرتے۔ ہم کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم کچھ بولتے ہیں یا کوئی اور معاشرے میں کام سر انجام دیتے ہیں تو وہ ہمارا نظریہ ہمیں جیسا کہتا ہے ہم ویسا کرتے ہیں، اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، ادروائز نظریہ حرکت میں نہیں آتا، اور ہماری زندگی نظریے سے باہر نہیں، ہماری زندگی نظریے سے باہر نہیں۔ اور نظریہ یا ہماری زندگی کب حرکت میں آتے؟ جب ہم کوئی عمل اپنی زندگی میں سر انجام دیتے ہیں تو تب
وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ نظریہ ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں۔ نظریہ انسانی زندگی کو جو ہے پابند بناتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قواعد و ضوابط دیتا ہے ہمیں۔ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی یہ پاتھ ہے، یہ راستہ ہے، اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ نظریہ ہمیں ایک چلنے کا ٹریک دیتا ہے کہ اس کے اوپر چلیں گے تو آپ کی زندگی بہترین گزرے گی، خوشگوار گزرے گی، زندگی بھر کا کھانا آپ کو میسر ہوگا۔ اس راستے سے ہٹیں گے تو آپ جو ہے وہ گمراہی میں جائیں گے۔ نظریہ اسلام کو ماننے والوں کے لیے آپ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوں گے، آپ خرابی کی طرف جائیں گے، گناہ کے زمرے میں آئیں گے۔ تو ہمارا جو نظریہ اسلام ہوگا وہ ہمیں ایک راستہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح دوسرے مذہب والے ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ اگر ہم اپنے اس نظریے کے مطابق چلیں گے تو ہم کامیاب رہیں گے، جبکہ ہماری مسلمانوں کی اپنی سوچ ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ پختہ یقین ہے بغیر کسی شک و شبہات کے کہ ہمارا جو نظریہ ہے ہمیں یہ قواعد و ضوابط دیتا ہے۔ نظریہ اسلام ہمیں یہ قواعد و ضوابط دیتا ہے کہ اگر اس کے مطابق چلیں گے تو ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہماری زندگی کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی، ہمیں ہمارے مقصد نہیں ملیں گے۔ نظریہ جو ہے ایک روح کی مانند ہے، نظریہ ایک روح کی مانند ہے، اور یہ تب ہی نظر آتا ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ نظریہ ایک روح کی مانند ہے، یعنی کہ جس طرح ایک روح ہے، روح آپ کو نظر نہیں آتی، روح آپ کو کیسے نظر آتی ہے یا اس کے فنکشنز آپ کو کیسے نظر آتے ہیں، کو کیا کر رہی ہے؟ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں یا آپ بولتے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں فزیکلی، تو وہ آپ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ زندہ ہے، یہ متحرک ہے، حرکت میں ہے۔ اسی طرح نظریہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ کب ہے نظر آتا ہے؟ جب قومیں کوئی کام سر انجام دیتی ہیں، جب انسان کوئی کام سر انجام دیتا ہے تو تب جو ہے وہ ہمیں نظریہ نظر آتا ہے۔ ادروائز نظریہ ایک روح کی مانند ہے، ایک جس طرح روح ہے، روح نظر نہیں آتی انسان کو، انسان کی باڈی کے اندر ہے، اسی طرح ایک نظریہ ہے ہمارے دماغ کے اندر ہے، ایک سوچ ہے، کسی کو نہیں پتا ہمارے دماغ کے اندر کیا ہے، لیکن نظر آئے گا نظریہ جب ہم کوئی کام سر انجام دیں گے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ایک روح کی مانند ہے۔ اس کے بعد جن قوموں نے، نیکسٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں، کہ جو قومیں اپنے نظریات سے ہٹ جاتی ہیں یا کھو دیتی ہیں اپنے نظریے کو، ان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے اور کوئی دوسری قوم یا کوئی دوسرا نظریہ ان کے اوپر غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے ماضی میں دیکھا مسلمانوں نے جو ہے وہ بر صغیر پر کئی سو سال حکومت کی، محمد بن قاسم کی آمد سے لے کر ہم نے تقریباً 1000 سال جو ہے وہ حکومت کی بر صغیر پر۔ اب ہماری تباہی مسلمانوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہم جو ہے وہ قرآن، حدیث، سنت سے دور ہٹ گئے۔ جیسے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور عیاشی میں بڑھ گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملی اور ہم کسی اور قوم کے جو ہے وہ غلامی میں چلے گئے، جو کہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے کہ یہ قوم جو ہے یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کا تعلیم کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، ان کی ساری توجہ عیش و عشرت کے اوپر ہے، عوام کی بھلائی کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہاں کے جو حکمران ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور انہی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچانا شروع کیا۔ اور آج کے دور میں بھی وہ قومیں جو متحد نہیں ہیں، جن کے نظریات ایک نہیں ہیں، وہ قومیں کامیاب نہیں ہیں۔ مسلمان آج بھی کیوں اتنے جو ہے وہ ایک دوسرے دنیا بھر میں جو ہے ہم کہتے ہیں جی کہ مسلمان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم متحد نہیں ہیں، ہمارا کوئی ایک جھنڈا نہیں ہے، ہم کسی ایک بات کے اوپر جو ہے وہ متحد نہیں ہوتے۔ کوئی ایک بات کرتا ہے تو کوئی دوسرا وہاں سے چودھری اٹھ کر دوسری بات کر دیتا ہے۔ جب ہر ایک کا موقف یا ایکشن لینے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا تو پھر مسلمانوں کے اوپر ایسا ٹائم ہوگا ضرور، لیکن اگر ہم متحد ہوں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کا عروج ہے، اور یہ ماننا ہے، ہمارا یقین ہے کہ مسلمان دوبارہ جو ہے وہ دنیا پر فاتح کی حیثیت سے جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ یہ تھا ہمارا لیکچر نظریے کی اہمیت، جس میں
موسٹلی آپ کو بلکہ سارا آپ کو بول کے بتایا، اور یہ ایک مختصر سا حصہ ہے نظریے کے حوالے سے، جیسے ہم نے پیچھے نظریہ اور نظریے کے ماخذ اور اہمیت تینوں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا سننے میں اور سمجھ بھی آیا ہوگا، اور ملیں گے انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ، نظریہ پاکستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔